नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ की बरतरफी, बिजली के तवील ब्रेकडाउन, मार्शल लॉ की मश्क, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक इंतहाई हसास और हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। GHQ से आज के दिन में शहबाज शरीफ के लिए क्या तबाकुन इत्तला आई है, एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 3 बाअसर और ताकतवर तरीन शख्सियात शरीक थीं, इस इजलास के बाद क्या 2 बड़े फैसले किए गए, इसी इजलास के बाद शहबाज शरीफ को किस किस्म की वार्निंग पहुंचाई गई, इस वार्निंग के बाद पहली मर्तबा शहबाज शरीफ ने किस नोयत का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, इस मिस एडवेंचर के मुतल्लिक एक हसास नोयत की कॉल कैसे सामने आ गई, उसके बाद शहबाज शरीफ का ये मिस एडवेंचर किस तरह से रोका गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर पार्लियामेंट पर ताले लगने के मुतल्लिक है। 2 ताकतवर शख्सियात ने इतना बड़ा एक्शन क्यों किया, पार्लियामेंट को बंद करने से पहले किस नोयत का ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन की वीडियो अचानक कैसे सामने आई, इस वीडियो में कौन से 3 इंतहाई घिनौने किस्म के किरदार नजर आ रहे हैं, इन तीनों किरदारों का मास्टरमाइंड कौन निकला, इन 3 किरदारों ने किस किस्म की खौफनाक और इंतहाई घिनौनी वारदात डाली, इन किरदारों की वीडियो कैसे लीक हुई और इन किरदारों का असल सरगना कौन निकला, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर बिजली के नाकाबिले यकीन हद तक तवील ब्रेकडाउन के मुतल्लिक है। इस दौरान मार्शल लॉ की मश्क के मुतल्लिक किस नोयत की इतलात आई, मोबाइल नेटवर्क्स को आखिर अचानक क्यों बंद किया गया, मोबाइल नेटवर्क्स को बंद करने का हुक्म कहां से जारी किया गया था, इस ब्रेकडाउन के दौरान टीवी नशरियात को क्यों बंद किया गया, मार्शल लॉ से जुड़ी इतलात पर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक हंगामी कॉल किसको की, शहबाज शरीफ को इस कॉल पर क्या हैरानकुन जवाब दिया गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने, पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है और ये इतनी सेंसिटिव स्टोरी है, इतनी हसास नोयत की खबर है कि जितने भी प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं मरकजी न्यूज़ चैनल्स के, उन तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इस एक खबर को बड़े मीनिंगफुल अंदाज में और बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस हंगामी फैसले के मुतल्लिक ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और ये एक खबर शहबाज शरीफ के लिए कितनी तबाकुन साबित हुई। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब पार्लियामेंट को अचानक बंद कर दिया गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि अब पार्लियामेंट को बंद करके इस पर बाकायदा ताले लगा दिए गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन की अब एक वीडियो भी सामने आई है और इस ऑपरेशन के जो 3 किरदार हैं जिन्होंने एक बड़ी घिनौनी किस्म की, बड़ी खौफनाक किस्म की वारदात की, इनके चेहरे भी सामने आ गए हैं। इन तीनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं और इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, यानी वो किरदार जिन्होंने आज के दिन में पार्लियामेंट में एक ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के बाद पार्लियामेंट को बाकायदा पहली मर्तबा ताले लगे और फिर पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया। तो मामला यह है कि पार्लियामेंट को एक ऐसे वक्त में बंद किया गया
جب 3 جنرلز اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو آ گئی۔ یہ ویڈیو اب سے تقریباً 20 منٹ پہلے سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے اور پہلے 1 گھنٹے میں اس ویڈیو کو 5 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا۔ اسی وجہ سے اب یہ ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ یہ خبر حاضر سروس جنرلز اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے متعلق ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک انتہائی پراسرار اور ایک انتہائی خطرناک کردار نے 3 حاضر سروس جنرلز پر براہ راست حملہ کر دیا، اور پھر اس حملے کے متعلق ایک تہلکہ خیز قسم کی آڈیو کال بھی سامنے آ گئی۔ یہ آڈیو کال اس کے بعد لیک ہو گئی، اور اس کال سے اصل میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو حملہ آور تھا جس نے آج کے دن میں 3 جنرلز پر اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر حملہ کیا، اس کی ماسٹر مائنڈ خاتون کون تھی؟ کیونکہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس حملہ آور کے پیچھے اور اس حملہ آور کی جو ماسٹر مائنڈ تھی وہ ایک سیاسی خاتون ہے، کیونکہ جو کال اس مرتبہ سامنے آئی اس کال سے یہ جو پوری پلاننگ تھی حاضر سروس جنرل پر حملہ کرنے کی اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر حملہ کرنے کی، یہ پوری پلاننگ کھل کر سامنے آ گئی۔ اب اس حملے کے متعلق جو کال سامنے آئی اس سے پتہ یہ چلا کہ جب یہ حملہ آور ان 3 جنرلز پر اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، اور جب اس کو یہ ہدایت دی گئی تھی اس کی ماسٹر مائنڈ سیاسی خاتون کی جانب سے کہ تم نے ان 3 جنرلز پر حملہ کرنا ہے، ان 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملہ کرنا ہے، تو اس وقت یہ حملہ آور کچھ خوفزدہ تھا، کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھا، اور اس نے اپنی ماسٹر مائنڈ خاتون سے یہ بھی کہا کہ اگر میں یہ حملہ کروں گا تو پھر میں بچ نہیں پاؤں گا اور مجھے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حملہ آور ہے یہ بہت ہچکچاہٹ کا شکار تھا اور بہت خوف کا شکار بھی تھا۔ لیکن اب اسی کال سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کی جو ماسٹر مائنڈ خاتون تھی اس نے یہ کہا، جو کہ ایک سیاسی خاتون ہے، ان کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے اس حملہ آور کو یہ کہا کہ نہیں، یہ میری گارنٹی ہے کہ تم ان جنرلز پر حملہ کرو، تم ان سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر حملہ کرو، اور یہ میری ضمانت ہے، میری گارنٹی ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اور میں تمہیں تحفظ دوں گی۔ لیکن دوسری جانب سے یہ جو حملہ آور تھا یہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار رہا، لیکن اپنی ماسٹر مائنڈ سیاسی خاتون کی جانب سے تحفظ کی یقین دہانی ملنے کے بعد اس نے اچانک ان 3 جنرلز پر اور جو سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان ہیں ان پر حملہ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ جو مسٹیریس کریکٹر ہے اس نے اچانک کیمروں کے سامنے حاضر سروس جنرلز پر اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملہ کیا۔ اس حملے کی اس وقت ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، اور یہ جو حملہ ہے یہ ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں کیا گیا، یعنی ایک ایسے پروگرام میں کیا گیا جو کہ براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ اور جب یہ حملہ کیا گیا تو اس دوران ٹی وی اینکر جو ہیں جن کے پروگرام میں یہ حملہ کیا گیا وہ بھی حیران پریشان رہ گئے۔ ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ کتنی گھبراہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو خدشہ یہ تھا کہ اب ان کا پروگرام پیمرا بند کروا دے گا اور ایسا نہ ہو کہ ان کی نوکری بھی چلی جائے۔ اب یہ جو حملہ آور ہے یہ اصل میں مریم نواز کا ایک بہت خاص ایجنٹ ہے، اور اس نے اب کیمروں کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جناب عاصم منیر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی عمران خان صاحب کی مددگار ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اب نواز شریف سے معافی مانگنی پڑے گی، نواز شریف سے معافی مانگ کر ان کو پاکستان واپس لانا پڑے گا اور ان کے تمام مقدمات بھی اب ختم کروانے پڑیں گے۔ اس کے بعد یہی جو مریم نواز کا ایک پراسرار ایجنٹ ہے اس نے کہا کہ ہمیں زبردستی حکومت میں لایا گیا، ہم نے اس وقت قومی مفاد میں خاموشی اختیار کی، لیکن اب ہم نے یہ جو سارا سبق ہے یہ قوم کو سنانا ہے، یعنی سارے راز قوم کو بتانے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے 3 جنرلز اور 2 جج صاحبان کے متعلق الگ سے اسی ٹی وی پروگرام میں ایک بڑا خوفناک قسم کا حملہ کیا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو حملہ ہے یہ اس وقت کیا گیا
جب آرمی چیف کے متعلق لندن سے ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو اب سے 10 منٹ پہلے سامنے آئی ہے اور میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر اب ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا براہ راست آرمی چیف کے متعلق کیا گیا، اور یہ جو تماشا ہے اس کی ایک ویڈیو پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ اس وقت اسی ایک ویڈیو پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اب اس خبر کے اور اس ویڈیو کے جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے جب بھی باہر نکلتے ہیں تو وہاں جو پاکستانی صحافی موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک فکس میچ کھیلتے ہیں۔ پہلے سے سوالات طے کر لیے جاتے ہیں کہ نواز شریف سے کیا سوالات کیے جائیں گے، اور نواز شریف جو ہیں وہ پھر پرچی سے ان سوالات کے جوابات پڑھ کر اپنا ایک نام نہاد موقف جو ہے یہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس مرتبہ جب نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر آئے تو ان کے ساتھ مریم نواز بھی موجود تھیں، اور میاں نواز شریف جب اس مرتبہ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک بڑا غیر معمولی تماشا ہوا، ایک بڑا غیر معمولی سین کریٹ ہوا، اور پھر ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو جو ہے آرمی چیف کے متعلق وہ اس وقت وائرل بھی ہے میاں نواز شریف کی اسی رہائش گاہ سے۔ اب اس دوران جب نواز شریف سے سوال یہ کیا گیا کہ اب اس وقت ملک کے اندر معیشت جو ہے وہ بدترین حالت میں ہے، اور کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو اس دوران نواز شریف نے یہ جواب دیا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ اصل میں عمران خان پاکستان کے لیے قہر تھا، ایسے بندوں سے نجات حاصل کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ یعنی میاں نواز شریف نے اب عمران خان صاحب کے متعلق اتنے خطرناک الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان سے نجات حاصل کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا معیشت کا یہ 5.97% پہ تھا، یعنی 5.97%، تقریباً 6%۔ ڈالر اور پیٹرول کا جو ریٹ تھا یہ مکمل طور پر کنٹرول میں تھا۔ نچلے طبقے کو عمران خان صاحب نے نیشنل ہیلتھ کارڈ اور احساس پروگرام، اسی طرح کوئی بھوکا نہ سوئے اور پناہ گاہوں کے پروگرام کے ذریعے ریلیف بھی دیا ہوا تھا۔ لیکن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو پچھلے 9 ماہ میں عالمی بینک کے مطابق پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے یہ 6% سے گر کر 2% رہ گیا ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر پچھلے 9 سال میں کم ترین سطح پر آ کر 4 ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک نام نہاد بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس کے قصوروار عمران خان صاحب ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں GHQ کے متعلق ایک انتہائی حیران کن اور ایک نیا واقعہ سنایا۔ لیکن جیسے عمران خان صاحب نے یہ واقعہ سنایا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور میڈیا نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو مکمل طور پر سینسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 20 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں خان صاحب نے اصل میں GHQ کے متعلق کیا حیران کن واقعہ سنایا اور کیا 2 جملے بولے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں GHQ کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ کچھ قوتوں نے مجھ پر کانٹا ڈالا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ قوتوں نے میرے نام پر کراس لگایا، مجھ پر کانٹا ڈالا۔ یہ وہ قوتیں ہیں جنہوں نے مجیب الرحمان پر کانٹا ڈالا تھا تو ملک ٹوٹ گیا۔ یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی پر کانٹا ڈالا تو MQM بن گئی۔ یہ وہ قوتیں ہیں جنہوں نے نواب اکبر بگٹی پر کانٹا ڈالا تو بلوچستان کے حالات اس وقت سے لے کر آج تک نہیں سنبھل سکے۔ اور سیاست دانوں پر جب اس طرح کا یہ قوتیں کانٹا لگاتی ہیں تو اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر 3 جنرلز اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ اب اس معاملے پر ایک بڑی گھناؤنی قسم کی واردات کی گئی ہے، اور اس واردات کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔
اب یہ جو گھناؤنی واردات ہے یہ بھی مریم نواز کے اس ایجنٹ کی جانب سے کی گئی، اور اسی ایجنٹ یعنی جاوید لطیف نے اب کیمروں کے سامنے یہ الفاظ بولے کہ جناب باجوہ، جناب فیض حمید، جسٹس حاکم نثار اور جسٹس کھوسا یہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، یہ بینیفیشری ہیں، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کے حمایتی بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد جاوید لطیف نے کہا کہ 2 ضمنی الیکشنز میں جس طرح سے سہولت کار فیض عام کر رہے تھے اور نتائج لے رہے تھے وہ فیض عام آج بھی جاری ہے، یعنی براہ راست جاوید لطیف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے یہ براہ راست مریم نواز کی ہدایت پر لگایا گیا ہے، اور جاوید لطیف کی جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ مریم نواز ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف کو اور فوجی قیادت کو دباؤ میں لایا جائے کہ وہ کسی طریقے سے براہ راست عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیں، ان کو نہل کروائیں یا ان کی گرفتاری کروائیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اب جنرل عاصم کے ایک فیصلے کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور یہ اطلاع شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب بجلی کے طویل ترین بریک ڈاؤن کے پیچھے ایک بڑی مسٹیریس ریزن سامنے آ گئی، ایک بڑی پراسرار نوعیت کی وجہ پہلی مرتبہ سامنے آ گئی، کیونکہ ایک طرف یہ بجلی کا طویل ترین بریک ڈاؤن ہوا، دوسری جانب جو موبائل نیٹ ورک سے وہ بند کر دیے گئے، نہ صرف موبائل نیٹ ورکس بند کیے گئے بلکہ ساتھ ہی جو انٹرنیٹ سروسز تھیں ان کو بھی مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ اس دوران ٹی وی نشریات بھی بند رہیں، اور پھر اسی دوران اسلام آباد میں مارشل لاء کی اطلاعات اور افواہیں بھی پھیلتی رہیں، کیونکہ جو ٹیلی کام کمپنیز تھیں انہوں نے باقاعدہ حکومت سے یہ کہا کہ ہمارے پاس ٹاورز کے لیے تیل ختم ہو چکا ہے، اور اب ہم بیک اپ جو ہمارا ایک ہے اس پر اپنے نیٹ ورک نہیں چلا سکتے۔ اب اسی پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف نے بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک نام نہاد تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عین اس وقت خرم دستگیر کو برطرف کر دیا جاتا، لیکن بہرحال اس دوران جی ایچ کیو کے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایوان صدر میں جی ایچ کیو سے جڑی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جڑی ایک انتہائی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی، ایک انتہائی غیر معمولی سرگرمی ہوئی، اور یہ سرگرمی ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے 81 کے قریب جو استعفے ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پر منظور کر لیے، تاکہ اپنے ہی جو ان کے نام نہاد اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، جنہوں نے اگلا الیکشن بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا ہے، ان سے ایک نام نہاد مشاورت کر کے اپنی مرضی کا یہ نگران وزیر اعظم لے کے آئیں اور اس نگران وزیر اعظم کے ذریعے دھاندلی کروائیں۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری جانب آج کے دن میں ایک اور انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن کی رپورٹ آئی کہ پاکستان مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے گر چکے ہیں کہ ہماری جو ساورن گارنٹیز ہیں یہ بھی فالٹر کر رہی ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی خبر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آئی ہے، اور اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں جی ایچ کیو سے جڑی ایک اطلاع جو ہے وہ اس وقت گردش کر رہی ہے، اور اس اطلاع میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت کی مزید نااہلی اور اس کے کرپشن کا جو تاثر ہے اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا دعویٰ شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق یہ کیا گیا ہے کہ اب مئی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہیں یہ ایک ساتھ ہوں گے، یعنی کے پی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوں گے، بلکہ مئی میں
شہباز شریف کی چھٹی کر دی جائے گی اور مئی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مئی سے بہت پہلے شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کر یہ الیکشن کروائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کی معاشی ٹیم سے اہم اور کلیدی فیصلوں کا اختیار واپس لے لیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔